रजब शहरुल्लाह, यानी बेशक रजब अल्लाह का महीना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम रजब में एक बड़ी प्यारी दुआ किया करते थे, आइए हम भी मिलके पढ़ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शअबाना व बल्लिगना रमदान। ए अल्लाह पाक, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे, आमीन। अब जरा गौर करें इस दुआ में रजब और शाबान की बरकत की दुआ के साथ साथ रमजान से कैसा प्यार छलक रहा है कि हमें रमजान तक पहुंचा दे, हमें रमजान से मिला दे। तो ये अल्लाह वालों को रमजान से बड़ा प्यार होता है। ये तीनों महीने बड़े कमाल के, रजब अल्लाह का महीना, शाबान के बारे में आका फरमाते अश-शाबान उश-शहरी, शाबान मेरा महीना है, और रमजान के बारे में फरमाया कि रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अब आप गौर करें कि गोया नूर की सीढ़ियां हैं, रहमत का रास्ता है। पहले रजब आया, फिर शाबान आया और सुभान अल्लाह फिर रमजान। अल्लामा सफौरी रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। आप फरमाते रजब जो है वो बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है। जो थोड़ी बहुत फसल और बाग को समझते हैं, पहले क्या करते हैं, बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, फिर क्या होता है, पौधा उग जाता है, फसल रेडी हो जाती है। तो फरमाया रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उन बीजों पर पानी डालने का महीना है, और रमजान फसल काटने का महीना है। और फिर उसको डिफाइन किया उन्होंने, वो क्या है, फरमाते हैं जो रजब में इबादत का बीज नहीं बोता, शाबान में उन बीजों पर अपने आंसुओं से आबियारी नहीं करता, यानी पानी नहीं डालता, तो वो रमजान में रहमत की फसल कैसे काटेगा। तो बी प्रिपेयर, तैयार हो जाइए, अब इबादत का सिलसिला शुरू करना है। अगर थोड़ी बहुत गर्द लग गई, मस्जिदों से दूर हो गए थे, इबादत में सुस्ती हो गई थी, तो ये रजब एक पैगाम दे रहा है कि अब आ जाओ, फिर सुभान अल्लाह मस्जिदों की तरफ आ जाओ, इबादतों की तरफ आ जाओ, तिलावत की तरफ। उलमा बड़ी प्यारी बात फरमाते रजब में 3 हर्फ है, रा, जीम और बा। इंटरप्रिटेशन क्या है इसकी तफसील क्या बयान करते हैं, कहते हैं रा से मुराद है रहमत इलाही, आखिर में जो बा है ना उससे मुराद है बिर यानी भलाई, और जो बीच में जीम है ना इससे मुराद है बंदे के जुर्म। अल्लाह की रहमत ये ऐलान करती है कि मेरी रहमत और मेरी भलाई के दरमियान मेरे बंदे के जुर्मों को कर दो, और अल्लाह की रहमत गुनाह मुआफ फरमा देती। दिस इज ब्यूटीफुल मंथ, तैयार हो जाइए। अब नमाज कज़ा नहीं करनी, अब इबादतों से जी नहीं छुड़ाना, बल्कि इसमें जितने हो सके इसमें रोजे रखने। एक बड़ी खूबसूरत नहर का जिक्र है रिवायतों में कि जन्नत में ऐसी नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, कमाल की नहर है। और फरमाया इस नहर से वही पिएगा जो रजब में रोजे रखने वाला होगा। तो अल्लाह मुझे और आपको खूब नफली रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, रजब में जहां बहुत सारी मुबारक हस्तियों का जिक्र होता है, मगर फर्स्ट वीक ऑफ रजब एक बड़ी अजीम हस्ती का बड़ा जिक्र होता है, और वो कोई और नहीं, सुभान अल्लाह, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में दुनिया के साजो सामान, दुनिया की समझे रौनकों को तर्क किया और राह हक के मुसाफिर बने, और इतना कमाल हासिल किया कि उन्हें नाइबुन नबी कहा जाता है। वो हस्ती जिन्होंने बड़े सगीर को नूर इस्लाम से रोशन कर दिया। ये पाको हिंद तो पहले एक ही था ना, यानी हम पर भी उनका एहसान है। इस खित्ते में इस्लाम लाना और इस्लाम को फैलाने में उनका बहुत बड़ा किरदार। कमोबेश 90 लाख गैर मुस्लिम जो हैं उनके हाथ पर मुसलमान हुए, और सुभान अल्लाह ये कौन है, ये ख्वाजाए खाजगान, सुल्तान उल हिंद, वारिसुन नबी, नाइबुन नबी, अताए रसूल, जिन्हें दुनिया ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला के नाम से जानती है। आप 537 हिजरी में सजिस्तान के इलाके संजर में पैदा हुए। नजीबुत तरफैन सैयद हैं, यानी वालिद और वालदा दोनों की तरफ से आप सैयद ज़ादे हैं। 12 वास्तों से आपका सिलसिला मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजुल करीम से जा मिलता है। 15 साल की उम्र में ही आपके वालिद का साया आपके सर से उड़ गया था। 15 साल की उम्र में ही आपने घर बार छोड़ा और राह खुदा के मुसाफिर बन गए। ये भी बड़ा कमाल का वाकया है। वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो आपको अच्छी खासी जायदाद मिल गई, बाग भी मिला, पंचक्की भी मिली, गोया एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई। 15 साल के नौजवान को ज्यादा पैसे मिल जाएं और बाप का साया भी ना हो तो नॉर्मली तरबियत अच्छी ना हो तो वो औलाद और बिगड़ जाती है। मगर वालिदैन की तरबियत ऐसी थी, सैयद घराना था, बड़ा अदब सिखाया था वालिदैन। हुआ ये कि आप अपने बाग में बैठे थे, एक बुजुर्ग निकले सफेद बालों वाले, दाढ़ी वाले, चेहरा बड़ा नूरानी था। तो बड़ी मोहब्बत से उस 15 साल नौजवान ने अपने बाग में बुलाया,
اپنے باغ سے ایک کھجوروں کا خوشہ جو تھا، انگوروں کا خوشہ تھا، انگور نکالے، بزرگ کو بڑے ادب سے پیش کیے۔ اب وہ بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا باادب، اتنی محبت، تو آپ نے اپنی نگاہ ولایت ایسی ڈالی اور اپنی جھولی سے ایک ایسا کھلی کا سمجھ لے اناج کا کوئی ٹکڑا نکالا اور انہیں کھلا دیا۔ بس 15 سال کے نوجوان نے اللہ کے ولی کا وہ تبرک کھانا تھا، وہ نگاہ ولی پڑھنی تھی کہ آپ کی دنیا بن گئی اور آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے۔ پھر آپ علم دین کے لیے نکل پڑے، آپ نے اپنا باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ مگر یہاں خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ بڑا کمال کا ہے، وہ غور کیجئے وہ کیوں ملا نہیں یہ مرتبہ۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیشہ زندگی میں یہ فارمولہ یاد رکھیں، نوجوان بیٹھے، بچے بیٹھے، زندگی میں با ادب رہیے گا، بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، جو روڈ انداز ہوتا ہے۔ آج کل کا نوجوان بوڑھوں کے سامنے بھی چیخ چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے، بزرگوں سے بھی ادب سے بات نہیں کر رہا ہوتا۔ بے شک ہم کسی کو جانے نہ جانے، بے شک وہ غریب ہے یا ہمارا ملازم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر عمر میں ہم سے بڑا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ادب سے بات کریں، ہم پیار سے بات کریں، سفید بالوں کا احترام کریں، ہمارے والد کی جگہ ہے۔ اور ادب ہی لوگوں کو مقام دلاتا ہے، بے ادبی برباد کر دیتی ہے۔ تو زندگی کا یہ اصول بنا لیں، اور اسی طرح بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے وہ بچوں پر شفقت کریں۔ کتنا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اور آپ کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی کتنی ایک ہی جملے میں ساری بات فرما دی نا، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کریں، بڑے ہیں تو بچوں پر چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو نبی پاک نے کیا فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمیں اپنی بارگاہ سے دور کر دیا تو پھر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، نرم، پولائٹ، ہمبل، سافٹ، اور یہی لوگ سب کو پسند آتے ہیں۔ بچوں کو بھی بزرگ وہی اچھے لگتے ہیں جو بیٹا کہہ کر پیار سے بات کرتے ہیں، ہر وقت جھاڑنے والے بزرگ بھی اچھے نہیں لگتے، اور بزرگوں کو بھی یقیناً وہ نوجوان اچھے نہیں لگتے جو بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو اللہ نے 15 سال کے نوجوان کو ولایت کا کیسا درجہ عطا فرمایا، اس کی بیس کیا بنی تھی؟ ادب تھا، بزرگوں سے پیار تھا۔ تو کیا معلوم آج ہم کسی بزرگ سے پیار کریں، کسی سے محبت سے پیش آئیں اور اس کا بارگاہ الہی میں کیا مرتبہ ہو، اس کی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کا وصال کب ہوا؟ 6 رجب تھی 633 ہجری میں، اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ سبحان اللہ اجمیر شریف میں واقع ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے بارے میں اب جب قرآن پاک کی آیت پڑھی، اب آئیے اس کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کا جز کیا تھا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی۔ پہلے کنڈیشن بیان ہوئی اور پھر آگے انعام بیان ہوا۔ کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان اور نیک اعمال، یہ 2 اہم باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں فضیلت کا ذکر ہے نا، آپ پڑھیں گے 2 باتوں کا بار بار ذکر ہوگا، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، ان کو جہنم کے چھٹکارے کی خوشخبری بھی سنائی گئی، اور اس کو بھی کس کو سنائی گئی؟ جو ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرتا ہو۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کرے۔ قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں، یعنی پہلے تو اعلان کر دیا نا ساری خسارے میں، مگر اب اس کے اندر سے کیٹیگری کو الگ کیا گیا۔ وہ کیٹیگری کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، باقی سارے خسارے میں، مگر یہ لوگ نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ الحمدللہ جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ہم اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ لیکن ایک اگلی کنڈیشن کیا ہم پوری کر رہے ہیں؟ ایمان والے تو ہو گئے، کیا اچھے کام کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو کنڈیشن پوری نہیں ہوگی، جب بات پوری نہیں ہوگی تو انعام بھی نہیں ملنا۔ تو ایمان تو مل گیا نا، اب اچھے کام کریں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، انعام کیا ہے ان کے لیے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ہائے ہائے، ایک بات اور یاد رکھیے، کچھ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں لوگ مجھ سے محبت کریں، نہیں کرتے لوگ۔
پیسہ خرچ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وائرل ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی صحافی کو پکڑتا ہے میرا انٹرویو چھاپو، کوئی کہتا ہے میری اخبار میں خبر لگاؤ، کوئی خود ہی خود اپنی چیزیں وائرل کر رہا ہوتا ہے، نئی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں مگر اللہ کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، محبت کی نہیں جاتی، کروائی نہیں جاتی، محبت خود ہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو، کس کو؟ جو نیک عمل کرے اور سبحان اللہ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کریں، پھر اللہ ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ اور کیسے پیدا کرتا ہے؟ اب ذرا غور کرتے جائیے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار مولا علی شیر خدا نے اس حدیث کی، اب ذرا غور کیجئے، مولا علی سوال کرنے والے، اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اسی آیت کی تفصیل مانگ رہے ہیں کہ حضور اس کا معنی کیا ہے؟ شیر خدا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کا فرمان ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب الرحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اس کو خوبصورت انداز میں بیان فرمایا اے علی، جو ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت رکھ دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اللہ پاک راضی ہو گیا نا۔ اصل پرابلم یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا چینج کر لیں، ہم رب کو راضی کر لیں، تو قرآن میں تو رب خود فرما رہا ہے نا کہ میں باقی کو میں راضی کر دوں گا، باقی کے دلوں میں محبت میں ڈال دوں گا۔ ہم چاہے لوگ مجھ سے پیار کریں، اور اس پیار کروانے کے چکر میں، عزت بنانے کے چکر میں، نام بنانے کے چکر میں، فیم حاصل کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہ رب راضی ہوا، نہ بندے راضی ہوئے۔ حالانکہ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ رب محبت کا انتظام فرما دے گا، اور کیسا انتظام کیا؟ اب آپ کو کچھ کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے۔ وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کا رسول محبت کرے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمائیں۔ نبی پاک جب صبح ہوتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا تھا۔ فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ان کی آنکھوں پر کوئی کریم، کوئی ڈراپس نہیں ڈالے، بلکہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ لعاب دہن، سبحان اللہ، اور کہاں لگ رہا ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہوئیں، اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھیں نہ دکھیں، کبھی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور میں ان کے ساتھ جب تک لڑوں کہ جب تک وہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ جو خیبر کے قلعے میں غیر مسلم قید تھے، انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا، سیکیور کیا ہوا تھا، بڑا مشکل تھا وہ خیبر کا قلعہ۔ الحمدللہ میری وہاں حاضری ہوئی ہے، وہ قلعہ اونچائی پہ ہے، پہاڑ کے اوپر ہے۔ اب نیچے سے اوپر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسی فوج جاتی تھی اوپر سے تیر برستے تھے اور وہ حملہ کرتے تھے، اور کئی دنوں کے یہ محاصرہ ہو چکا تھا، مگر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ اب نبی پاک نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا، اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور میں جب تک لڑوں جب تک وہ ایمان نہ لائے، مسلمان نہ ہوں۔ سنیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ پاک کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ پاک کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ کریم ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس فرمان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کانسپریسی کو پھیلاتے ہیں، اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک فتح کا جھنڈا بھی دیتے ہیں اور فرماتے نرمی سے کام لینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، نہ مانے تو پھر جنگ کرنی ہے۔ تو
اسلام میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور نرمی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کے جنگی اصولوں کو بھی اگر پڑھیں تو عورتوں کا خیال رکھا جائے گا، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں، اس پر بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو ہی کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بات بات پر جس کو دیکھو جھگڑتے رہتے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن اور پیار کا درس دیتا ہے۔ یقیناً جہاد کی کچھ شرائط ہیں، اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں پھر تو یقیناً جب وہ فرض ہو جائے تو سب کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فاتح خیبر ٹھہرے۔ اب ہوا کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا، تو اب خیبر کا جب وہ آپ دیکھیں قلعہ تو اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں، تو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اب آپ دوسرے دشمن کو وار بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی۔ اب سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے دشمن کا وار روکا جائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے۔ اللہ اکبر! مولا علی نے خیبر کے دروازے کا جو پٹ جس کو کہنے، کواڑ کہنے، بڑا سا دروازہ کہنے، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اسی کواڑ کو سامنے، اسی دروازے کو سامنے رکھا اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 افراد مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔ یہ طاقت ہے، یہ جواں مردی ہے، یہ شجاعت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آئیے ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک کی زیر تربیت رہے، تادم حیات اسلام کی امداد و نصرت اور حمایت میں مصروف رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے، اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ سبحان اللہ! میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ یہ آپ کا دورانیہ تھا، اور 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کے رات آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر! کیا عظیم ہستی ہیں! آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ مولا علی دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔
آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں، آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی، آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے، آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا، آپ کے بازو طاقتور تھے۔ سبحان اللہ، مرتضی شیر خدا، مرتضی شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اور لوگوں کا بچپن جو ہے وہ کھیل کود میں گزرتا ہے، کئی لوگ بچپن میں جوانی میں بڑے غلط کام کر کے بھی نیکی کی راہ پر آئے، مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھو، آپ کا بچپن بھی بے نظیر و بے مثال تھا، آپ بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے رہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی، آپ بچپن ہی میں اسلام لے آئے اور چھوٹی سی عمر میں ہی نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذرا مبارک بچپن کا ایک گوشہ ملاحظہ ہو، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، بڑی اچھا طریقہ ہے، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی نیک شخصیت سے کھجور چبا کر بچے کو چٹا دی جائے یا شہد چٹا دیا جائے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو سنو کیا ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا نام علی رکھا اور پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب مولا علی کے منہ میں ڈالا اور پھر اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے دی، تو مولا علی اس زبان کو چوستے رہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، اب دائی کو بلایا گیا کہ آپ کو دودھ پلایا جائے، آپ نے دائی کا دودھ نہ پیا اور روتے رہے۔ اب یہ خبر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچی، پیارے آقا تشریف لائے، اپنی زبان پھر مولا علی کے منہ میں دے دی، آپ نے پھر چوسنا شروع کی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کی پہلی غذا ہی لعاب دہن نبی پاک کا لعاب ہے، تو یہ پرورش کا عالم کیا ہوگا، اس خون کا عالم کیا ہوگا، اس جسم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خوب روزے رکھنے ہیں۔ درود پاک کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا نرالا وظیفہ ہے۔ آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی شاید اسی طرح کی تکلیف میں شکار ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، غربت کی، اپنے ہاتھ تنگ ہونے کی شکایت کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے۔ میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جن کو تنگی ہو، اپنے پیسوں میں، معاملات میں کمی ہو جاتی ہو، مال کم ہو، غربت کا شکار ہو۔ غور سے سنیں پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتائیے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی رسول کو وظیفہ بتایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، خالی گھر بھی ہو نا تو گھر میں جاتے ہی سلام کیا کرو، پہلی بات۔ پھر آقا نے فرمایا ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا، یعنی پہلے گھر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا مجھ پر سلام پیش کیا، پھر فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ تین باتیں ہیں، گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص۔ اس شخص نے بھی شروع کر دیا، نبی پاک کے پاس آیا تھا، حضور غریب ہوں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر والوں کو تنگی ہے۔ نبی پاک نے وظیفہ دیا، گھر جانا، جب بھی گھر جاؤ پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ عز و جل نے اس کا رزق اتنا بڑھا دیا،
حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے. فقط اس کا کام نہ بنا، وظیفہ اس نے پڑھا، رشتہ دار بھی خوشحال ہو گئے، پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہوں. نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، آپ سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں. انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی. آئیے محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثوں میں بہت خوبصورت ٹاپکس ہوتے ہیں. آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو. اور بہت ساری حدیثیں ہیں، کہیں اخلاق پر بات کی ہے، کہیں والدین اور فیملی کے لیے بات کی ہے، کہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ ایک پوری سیریل ہے، یہ حدیث پاک کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے. مگر آج میں ان حدیثوں میں سے چند حدیثیں پیش کروں گا، اور اللہ کرے کہ اس میں سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے.